अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आज पीर का दिन है और आज हमारे कुरान मजीद और उलूम कुरान और कुरान से मुतल्लिका जो भी हम उलूम पढ़ते हैं, वो आज हमारा दर्स जो है वो इसी हवाले से है, कुरान मजीद के हवाले से। और हम तफसीर कुरान मजीद की पढ़ रहे हैं और ये सूरह अल बकरा है, दूसरा पारा है। और ये 15वां रुकू जो है वो ख़त्म हुआ है यहाँ पे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने अभी तक नहीं देखा, क्या अभी तक आपने गौर नहीं किया, क्या आपने इस बारे में सोचा नहीं अब तक? इलल लज़ीना, उन लोगों को नहीं देखा आपने, खरजू मिन दियारिहिम, जो अपने घरों से निकल गए थे, अपने घरों को छोड़ के निकल गए थे। वहुम उलूफुन, और वो हजारों में थे, हजारों की तादाद में लोग थे जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था। क्या आपको ये वाकया याद है? क्या आपने ये वाकया देखा था? क्या आपने इस वाकये के बारे में सोचा है? हज़रल मौत, क्यों निकले थे? मौत के डर से निकल गए थे। मौत के डर से अपने घर को छोड़ के चले गए थे और वो हजारों की तादाद में थे। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने उनको कहा, मूतू, मर जाओ सारे, सबको मार दिया अल्लाह ताला। सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा कर दिया। पहले मार दिया और फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरी जुमला, इस आयत का जो आखिरी जुमला है वो ये है कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लजू फदलिन, जरूर फजल वाला है। यानी फजल करना अल्लाह ताला की खासियत है, अल्लाह ताला की सिफत है कि वो ज्यादा देता है। हम हमारे करतूतों को नहीं देखता, हमारे आमाल को नहीं देखता, बल्कि वो फजल करता है। एक्स्ट्रा 3 लफ्ज याद रखें अहबाब दुआ में। एक है फजल, या अल्लाह तेरा फजल चाहते हैं, या अल्लाह तेरा एहसान चाहते हैं, या अल्लाह तेरा करम चाहते हैं। करम करना, फजल करना, एहसान करना। हम लोग अदल नहीं चाहते रब ताला का। अल्लाह ताला के साथ कोई बहस नहीं है अपने अमाल के बदले में। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन, बेशक अल्लाह ताला फजल वाला है, अलन्नासी, लोगों पर करता है, वलाकिन्ना, लेकिन, अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लोगों में अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। उसको भी काफिर कहते हैं, जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता उसको भी काफिर कहते हैं। काफिर कुफरान नेमत करता है, यानी इनकार करने वाला। क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। क्या किया है? देखो मैं बीमार हूँ, देखो मुझे मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, मुझे मार, गरीब बनाया है मुझे। अल्लाह ताला जो है बहुत मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। इसके बाद वाली आयत भी पढ़ लेते हैं। फरमाते हैं वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह पाक ने साथ ही फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। वअलमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला, समीउन, बहुत सुनने वाला, अलीमुन, बहुत खबरदार है, बहुत जानने वाला है। ये 2 आयात हैं अहबाब जो कि आज हम पढ़ना चाहते हैं, जिनकी तफसीर, ये एक वाक़या गुज़रा है पुराने ज़माने में, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 1000 साल पहले का वाक़या है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, यानी 500 क़ब्ल मसीह में ये वाक़या गुज़रा है। और ये वाक़या गुज़रा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के साथ एक खलीफा थे, आपको सबको पता है, उनका नाम है यूशा बिन नून। हज़रत यूशा बिन नून, हज़रत यूशा बिन नून के साथ भी एक साथ में एक साथी था उनका। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी कमर मजबूत कर मेरे भाई से, और भाई मेरा ऐसा है, तारीफ की अपने भाई की, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली उनकी दुआ। इसी तरह हज़रत यूशा बिन नून ने अपने ये जो अंबिया कराम थे, हज़रत मूसा और हारून की खिदमत की और उनके साथ रहे, उनके खलीफा बन के रहे। तो हज़रत यूशा बिन नून उनके बाद
पैगंबर बन गए, नबी बन गए। और उनके साथ जो खलीफा था उनका नाम था कालिब। कालिब, हज़रत कालिब, ये नबी नहीं थे लेकिन वलीउल्लाह थे बहुत बड़े। ये हज़रत यूशा बिन नून के खलीफा थे। ठीक हो गया। अब यूशा बिन नून के बाद एक जो है एक पैगंबर गुजरा है जिनका नाम है हज़रत हिजकील। हिजकील, हिजकील, हिजकील अलैहिस्सलाम। ये हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो आज हम इन आयात में पढ़ रहे हैं। यानी ये 500 क़ब्ल मसीह का वाक़या हो सकता है। यानी ये पुराने ज़माने की बातें हैं और ये उस दौर की बातें हैं जिस दौर की जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और फिर के बाद उन्हीं उनके बाद के बाद है ये। हज़रत यूशा बिन नून की तारीफ़ हम इंशाअल्लाह ताला पहले भी पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह आगे भी पढ़ेंगे उनकी ज़िंदगी को। हज़रत यूशा बिन नून की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत सबक है। हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम, ये हज़रत हिजकील को ज़ुल्किफ़ल भी कहते हैं, ज़ुल्किफ़ल, ज़िम्मेदारी लेने वाला पैगंबर, ज़ुल्किफ़ल, हज़रत हिजकील को। तो अल्लाह पाक ने जो पहला लफ्ज़ इस आयत में जो नाज़िल फ़रमाया है वो है अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? ये लफ्ज़ जो है इससे हमारे अहले सुन्नत वल जमात का एक खूबसूरत अकीदा वो उलमाए कराम अख़ज़ करते हैं और वो ये है कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब को फ़रमाया कि ए रसूल मुकर्रम, ए मेरे महबूब, क्या आपने नहीं देखा? इससे एक तो ये मुराद हो सकती है कि आपने नहीं देखा, लफ्ज़ों का मतलब तो यही है। तरा का मतलब होता है देखा नहीं आपने, तो ये देखने की बात हो रही है। तो पहली बात जो ज़हन में आती है वो यही कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे ज़माने दिखा दिए। अव्वल ता आखिर सारे जितने भी ज़माने गुज़रे हैं लोगों पे जो हालात गुज़रे हैं, वो सारा अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया है, पहले दिखा दिया है। उसके बाद सवाल कर रहे हैं कि आपने देखा नहीं? अच्छा, दूसरा रुयत का जो माना है वो हमारे चाँद का जो इश्यू आता है हर साल, उसमें हम लोगों को इसकी मिसाल देते हैं हम अलम तरा की। वो ये है कि एक रुयत होती है कि आप बसरी रुयत होती है, आँखों से देखा हुआ। चाँद के मामले में हमारे पास अभी रुयत बसरी है, उसी पे हम लोग ऐलानात करते हैं रोज़े की और ईद का। तो हम कहते हैं भई ये तुमने किसने गवाह गवाह है, कोई गवाह है? यानी हम रुयत बसरी पे एतमाद करते हैं। दूसरी रुयत होती है जो कि सऊदिया जिस पे बिलीव करता है और जिस पे उनका सारा सिस्टम चल रहा है और वो है आलात बसरी। ये जो आलात हैं वो रुयत वो आलात की रुयत होती है और वो रुयत इल्मी होती है, इल्मी, रुयत इल्मी। यानी कि अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हबीब को फरमा रहे हैं कि क्या आपने नहीं सुना वो वाक़या, यानी आपके इल्म में वो वाक़या नहीं, आपके इल्म में ये वो वाक़या नहीं कि हमने क्या किया। वो जो एक लोग निकले थे हज़ारों की तादाद में अपने घरों को छोड़ के, तो हमने उनके साथ क्या किया? या असहाबे फ़ील का वाक़या आता है तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया हालाँकि ये 2 महीने 55 दिन पहले का वाक़या है रसूलुल्लाह से। ये असहाबे फ़ील के साथ जो अल्लाह ताला ने किया, जिन्होंने खाना काबा पे हमला किया था हाथियों के साथ। और अल्लाह पाक ने वहाँ भी फ़रमाया अलम तर कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, क्या आपने देखा नहीं कि हमने क्या किया फ़ील वालों के साथ? तो वहाँ भी रसूलुल्लाह ने तो नहीं देखा अपनी ज़ाहिरी आँखों से। तो हो सकता है अल्लाह ताला ने सारा मंज़र दिखा दिया हो अपने पैगंबर को ताकि इल्मुल यकीन हासिल हो जो कि पैगंबरों का खासा है। उनको दिखा दिया जाता है जन्नत, दोज़ख, हर चीज़, मरना, जीना, हर चीज़ तो दिखाई जाती है उनको। तभी तो वो इतने एतमाद के साथ और इतने एतिक़ाद के साथ वो यकीन के साथ बात करते होते हैं। तो अल्लाह पाक ने सारा दिखा दिया होगा उनको, बिल्कुल दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग फ़िल्में देखते हैं, मैं ये बिला तशबीह और बिला मिसाल मैं कह रहा हूँ, वैसे इसके साथ जोड़ना नहीं है कि समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मेरे दादा के ज़माने की जो फ़िल्में हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ आज और मेरे अब्बू के ज़माने की फ़िल्में हैं, वो भी मैं सारी देख सकता हूँ अभी भी। पुराने ज़माने में जो कुछ हो चुका है, पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ, कायद-ए-आज़म बाबा कैसे खिताब करते थे, कैसे दिखते थे, वो सारा मैंने देखा हुआ है। अंग्रेज़ों का ज़माना क्या था, मुग़ल दौरों का ज़म क्या था, उनका दौर क्या था, उसमें क्या हुआ था, वो सारा अभी मेरे ये तो है देखना है, आँखों से देखना है, मैं स्क्रीन पे देखता हूँ, तो मैं वो देख रहा हूँ, ज़ाहिरी आँखों से देख रहा हूँ मैं। ज़ाहिरी आँखों से देख रहा हूँ। अच्छा, वो हालाँकि पहले गुज़र चुका है, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे स्क्रीन पे दिखा दिया। रसूलुल्लाह को हो सकता है कि वो टाइम ट्रैवल करवा दिया गया हो पुराने ज़माने में, बाकायदा से वो मंज़र दिखाया गया हो अल्लाह ताला अल्लाह के लिए क्या इसमें मुश्किल है? अभी जो जो वक़्त आ रहा है, उसमें तो यही चीज़ें होने वाली हैं सारी चीज़ें। साइंस कितनी तरक्की कर जाएगी, समझ ही नहीं आ रही। तो अल्लाह ने दिखा दिया होगा। ये तो ये है कि रोयत बसरी है।
ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کیونکہ رسول ایک اس کی وجہ بھی ہے نا, اللہ پاک نے رسول اللہ کو شاہد کا لقب دیا ہے, شاہد, کہ تو گواہ ہے. اب گواہی بندہ کیسے دے سکتا ہے جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے؟ یعنی یہ ایک دلیل ہے اس بات پہ کہ اللہ پاک نے وہ منظر دکھا دیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ پیغمبر دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کا رویہ کیسا ہے, تبھی تو رسول اللہ گواہ آئیں گے قیامت کے دن. یعنی کہ ہر امت پہ جو ہے وہ پیغمبر گواہ ہوگا اور رسول اللہ سارے پہ گواہ ہو جائیں گے. تو شاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خود دیکھے, خود حاضر ہو وہاں پر, اور ناظر بھی ہو, دیکھنے والا بھی ہو. ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ سارا منظر دکھا دیا ہو ٹائم ٹریول کروا کے, اور یہ کوئی بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, جو لام مقام میں لے کے جا سکتا ہے اور سارا وقت زمانہ رکوا سکتا ہے پوری زمین کا, سارے زمانے بند کروا سکتا ہے سارے لوگوں کے. تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ جل شانہ کے لیے یہ رسول اللہ کو دکھانا. دوسرا ہے علمی رؤیت. جیسے میں نے امریکہ نہیں دیکھا, لیکن مجھے پتا ہے کہ امریکہ موجود ہے اس سرزمین پہ. مجھے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حرم شریف نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے, لیکن ان کو سب کو ایمان ہے سب کا کہ حرم شریف ہے, رسول اللہ کا روضہ مبارک موجود ہے, سب کا یہ علم ہے ہمیں. تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ہاں مجھے پتا ہے یہ ایسے ہوتے ہیں, جاپانی ایسے ہوتے ہیں, اور یہ فلاں ملک کے ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ علم ہے میرے پاس, صرف میں نے دیکھا نہیں خود اپنی آنکھوں سے. تو ایک تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جو ہم لوگ ابھی جو چاند کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ممکنہ حل ہے, وہ ایک حل جو اس میں ہے وہ رؤیت ہے. رسول اللہ نے چونکہ واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ رؤیت سے ہی تم نے روزہ رکھنا ہے, اور رؤیت سے ہی تم نے افطار کرنا ہے, یعنی رمضان ختم کرنا ہے, عید کرنی ہے. تو اس میں رؤیت کون سی رؤیت ہے؟ ہم نے پہلے یہ کہا رؤیت بصری ہے, آنکھوں سے دیکھنا گواہی ہے, اسی کو گواہی مانے. لیکن اب چونکہ ترقی کر گئی ہے یہ ساری سائنس, اور ہم لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں, اور ہمیں چاند کے سیکنڈز کا پتہ ہوتا ہے کہ اگلے مہینے کا کب نکلے گا. میں تو اگلے سال کا بھی بتا سکتا ہوں نا, یہ سب کو پتہ لگ گیا, سارا کیلنڈرز بن گئے ہیں ہمارے پاس. تو اب یہ ہے کہ اس پہ اصرار نہ کیا جائے بصری رؤیت پہ, بلکہ ہم لوگوں کو رؤیت علمی پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے. اور سعودیہ والے بغیر لوگوں سے پوچھے, بغیر کوئی کمیٹی بنائے, انہوں نے بس جیسے ہی چاند پیدا ہو جاتا ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں, چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہیں بس چاند نکل آیا ہے, بس چلو بھائی چلو, بس روزہ ہو گیا, اور بغیر دیکھے. تو یہ رؤیت علمی پہ وہ کرتے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا. کیا نہیں دیکھا؟ اب خاص واقعہ ہے, اور وہ واقعہ ہے اس زمانے کا جب وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے. یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل ایک طویل زمانہ ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل کا زمانہ 70,000 پیغمبروں کا زمانہ ہے, کم و بیش. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ زمانہ کتنا ہے, لیکن یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوتا ہے, اور اس میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. جب ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے, تو ہمیں تھوڑی سی تحدید کرنی چاہیے کہ کس صدی کی بات ہو رہی ہے, یا کس جو ہے نا وہ 1000 سال کی بات ہو رہی ہے, ایسا پتہ ہونا چاہیے ہمیں. تو یہ واقعہ جو ہے ہم نے جیسے بتایا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے. تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا تھا, وبا پھیل گئی تھی. تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر باہر نکل گئے اور جنگل میں جا کے پڑے رہے. یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے, حکم الہی سے سب وہیں پہ مر گئے, سب مر گئے. اس کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا, اور وہ مدتوں زندہ رہے. تو یہ اب یہ ایک یہاں پہ جو موٹی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ موت سے کوئی بندہ نہیں بھاگ سکتا, چاہے وہ بادشاہ ہو. یہ بات میری اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے. اگر موت سے چھٹکارا حاصل کرنا وہ پیسوں سے ممکن ہوتا اور دولت سے ممکن ہوتا, تو کوئی بادشاہ زمین پہ نہ مرتا. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, لیکن موت سے چھٹکارا نہیں تھا ان کو. اگر علاج سے, دوائی سے موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا, تو کوئی ڈاکٹر جو ہے نہ مرتا. لیکن یہ ایسا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے. اگر یہ دعاؤں سے ہوتا اور عبادت سے اور ریاضت سے ہوتا, تو کوئی پیغمبر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نہ جاتا, کوئی بھی نہ جاتا اس دنیا سے. لیکن شاید یہ ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے ملاقات کا, ہمیں جانا ہی پڑتا ہے, ہمیں جانا ہی پڑتا ہے یہاں سے. اچھا, ہاں, تو موت سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے, پہلی بات یہ سمجھے ہیں. دوسری بات یہ سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے
تو جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں پہ کہیں بھی تمہاری موت آ سکتی ہے، حتیٰ کہ زمین کے ریڈار سے نکل کے اگر تم لوگ کہیں چاند پہ، مریخ پہ، جوپیٹر پہ ہو تو وہاں بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ موت آ سکتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اگر اپنے آپ کو کلا میں بند کر لو تو اگر آپ کے ارد گرد کلا بھی ہو نا تب بھی تمہیں موت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، تم لوگ موت سے نہیں بھاگ سکتے، وہاں بھی تمہیں موت آئے گی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا۔ اچھا، دوسرے میں جوپیٹر کی بات کی میں نے، تو آج کل جو ہے وہ چاند اور جو جوپیٹر ہے وہ آج کل بالکل قریب آئے ہوئے ہیں، بڑے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑا خوبصورت منظر بنتا ہے، سامنے اوپر جب دیکھتے ہیں تو بہت پیارا منظر بنتا ہے۔ اچھا جانے، تو مجھے ویسے شوق ہے چاند کا اور یہ ان چیزوں کا، مجھے ویسے شوق ہے فلکیات کا، یہ بڑی زبردست، بہت زبردست علم ہے، کاش یہ مجھے پہلے اس کا شوق ہوتا اور زیادہ شوق ہوتا اور میں اس کا باقاعدہ علم حاصل کرتا، شاید کچھ آلات بھی خرید لیتا۔ تو یہ ہونا چاہیے، سب کو ہوش ہونا چاہیے، اس سے بہت راستے کھلتے ہیں ایمان کے۔ اچھا دوستو، آگے چلتے ہیں، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ ایک تیسری بات بھی یہاں سمجھ آتی ہے، وہ ہے پیغمبر کی دعا۔ پیغمبر کی بد دعا بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے اور وہ لگتی ہے، لازم بات ہے، اور ان کی دعا بھی لگ جاتی ہے۔ پیغمبر جو ہے ان کی، پیغمبر کی طبیعت میں شفقت رکھی جاتی ہے، وہ اس پر سارے قوم کے باپ نہیں ہوتے لیکن باپ سے بڑھ کر ہوتے ہیں، وہ باپ سے بڑھ کر ہوتے ہیں، بلکہ اپنی امتیوں کے جان سے بھی ان کے قریب ہوتے ہیں، ان پہ مہربان ہوتے ہیں، تو وہ شفقت کے ایک پورا نمونہ ہوتے ہیں، تو وہ بڑے ہی صبر اور حلم کے ساتھ، برداشت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتہ نہیں ہے، تو جس چیز کا پتہ نہ ہو اس میں تو وہ لڑ سکتا ہے بیچارہ، وہ تو لازم بات ہے اس کو نہیں مانے گا، اس کو دھتکارے گا، اس کو ٹھکرائے گا، تو وہ صبر کرتے ہیں سارے لوگ۔ لیکن یہ دیکھو ان کی بد دعا بھی ایسی تھی، یہ بد دعا بھی دی تھی، انہیں نے بد دعا دی تھی کہ سارے مر گئے تھے، اور پھر دوبارہ سے انہوں نے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے۔ ابھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں اس بارے میں، یہاں تو صرف دعا کا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے دعا کی تو دعا میں اتنا اثر ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے، یہ معجزہ رکھا ہے کہ جو مردہ ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں دو تفاسیر سے آپ کو اسی مسئلے کو تھوڑا سا اور آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے اس آیت، یہ جو دو آیتیں ہیں اس کا شان نزول کیا تھا، یہ کیوں نازل ہوئی ہے، یہ جو ہے نا یہ سورت، یہ جو دو آیتیں تھی یہ کیوں نازل ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر آپ کو یہ لوگ، ہاں جی الحمدللہ، شکر ہے واپس آ گئے۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو میں آپ کو واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ تعاون میں کیا کرنا ہوتا ہے اور بیماریوں میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے سن لیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیچھے دو یہودی آپس میں کچھ باتیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حزقیل علیہ السلام اور ان کے مردہ زندہ کرنے کے معجزے کا تذکرہ کر رہے تھے، رب رب نے ان کی دعا سے مردے زندہ فرما دیے۔ آپ نے فرمایا ہم نے قرآن مجید میں نہ تو حزقیل کا ذکر پایا نہ ان کے مردہ زندہ کرنے کا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی مردے زندہ کیے ہیں۔ وہ بولے کیا قرآن پاک میں یہ آیت نہیں کہ وہ رسلا لم نقصصہم علیک، کہ کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کا واقعہ ہم نے قرآن مجید میں آپ پہ نازل نہیں کیا، کہ ہم نے بہت سے پیغمبروں کے قصے بیان ہی نہیں کیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ پیغمبر بھی انہی میں سے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ چند پیغمبروں کے ذریعے مردہ زندہ ہوئے ہیں، ایک تو یہی پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کہ ان کے ذریعے ہزار ہا مردے زندہ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، جن کے ذریعے 4 جانور ذبح اور کیما کر دینے کے بعد زندہ ہو گئے تھے۔ تیسرے حضرت عزیر علیہ السلام، جن کے ذریعے مردہ گدھا زندہ ہو گیا تھا۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے کئی بار مردے زندہ فرما دیے تھے۔ چاروں رسولوں کا مردہ زندہ فرمانا قرآن مجید میں صراحتاً ذکر ہے، یاد رہیں آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن نے اپنے والدین آمنہ خاتون اور عبداللہ اور بہت سے مردوں کو زندہ فرمایا،
جن کا ذکر احادیث شریف اور کتب تواریخ میں اور شامی شریف اور مدارج النبوہ وغیرہ میں ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہود یا عیسائیوں سے توریت اور یا انجیل کے تاریخی واقعات سن کر جلد تردید نہ کر دینا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نہ تائید کرو نہ تردید، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ پرانی شریعتوں کا یہی حکم ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے ان سے لی ہے اور وہ وہی ہیں جو ہمارے دین میں شامل ہیں، جیسے توحید، رسالت، آخرت کا عقیدہ ہے اور بہت ساری باتیں، ان میں وہ تبدیلی نہیں کی انہوں نے۔ کچھ ایسے ہیں جن کا صراحتاً سے انکار کر دیا اسلام نے، رسول اللہ نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ اللہ کا نازل کردہ دین نہیں تھا، یہ انہوں نے خود سے چیز ڈالی ہوئی ہے، مطلقاً انکار کر دیا۔ تیسری چیز جو ہے جو زیادہ ہے وہ یہ ہے خاموشی، کہ ان کے تورات اور انجیل اور پرانی شریعتوں یا واقعات کا ہم لوگوں کو نہ انکار کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو فوراً لے لینا چاہیے، بلکہ ہمیں اس میں توقف کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات تھی، ٹھیک ہے جی، اس میں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردے کو زندہ کیا، اور یہ کیوں ایسا ایسا ہم کیوں سوچیں گے؟ بطور امتی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھاتے رہنا چاہیے، اور دوسرے پیغمبر تو ان کے مقتدی ہیں، ان کے درجات میں ان سے کم تر ہیں، رسول اللہ سب سے اعلیٰ اور افضل پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آخری اور انقلابی اور محبوب پیغمبر ہیں۔ تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اخلاق پرانے نبیوں کو ملا ہوا ہے وہ اخلاق رسول اللہ میں ضرور پایا جائے گا۔ جو معجزہ اللہ پاک نے پرانے پیغمبروں کو دیا تھا وہ معجزہ رسول اللہ کو بدرجہ اتم دیا ہوا ہے، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح کتاب کا بھی یہ حال ہے کہ کتاب جو دی گئی رسول اللہ کو، اس میں ساری ادیان کا خلاصہ جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ ابھی میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں رسول اللہ کے مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے، اگرچہ وہ صحیح احادیث سے نہیں ہے، جس کے احادیث میں جیسے بڑے درجے کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو 4 پیغمبر بتائے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے باقاعدہ طور پہ الفاظ کے ساتھ صراحتاً، لیکن رسول اللہ کے مردہ زندہ کرنے کے بارے میں ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی آپ کو بخاری مسلم ان چیزوں میں آپ کو زیادہ ملے گا۔ آپ کو میں وہ واقعہ سناتا ہوں وہ جو ہمیں جاننے چاہیے۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ اے نبی مکرم، کیا آپ نے اپنے نور نبوت سے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکل گئے تھے؟ پس رب نے بزبان ملائکہ انہیں فرمایا مر جاؤ، تو وہ مر گئے۔ پھر کچھ مدت بعد انہیں بدعائے پیغمبر زندہ فرما دیا، تاکہ انہیں دوسروں کو پتہ بھی لگ جائے، ان کو بھی اور دوسروں کو بھی، کہ بھاگنا موت سے نہیں بچاتا، بھاگنا موت سے نہیں بچاتا، اور تدبیر سے تقدیر نہیں پلٹتی۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا ہی فضل فرماتا ہے کہ ان کے عبرت کے لیے ایسی مثالیں فرما دی ہے قرآن مجید میں، لیکن بہت سے لوگ اس کا شکر تک نہیں کرتے اور ایسے واقعات سے عبرت نہیں پکڑتے۔ اب میں آپ کو واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ کیا واقعہ تھا، پھر میں آپ کو مزید بھی آپ کو 2 واقعات اور بھی سناتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کرے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور اجر بھی عطا فرمائے کہ آپ سنتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ علاقہ واسط، یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، واسط کے قریب ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، بستی تھی جس کا نام تھا داوردان۔ داوردان 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 کا علاقہ تھا یہ، جہاں پہ یہ وبا آئی تھی، عراق کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نام ہے شاہ زروان، کسی کو پتا ہے کہ یہ شاہ زروان کیا چیز ہے؟ شاہ زروان کسی کو پتا ہے یہ شاہ زروان کس چیز کا نام ہے اسلام میں؟ شاہ زروان، شاہ زروان کبھی کسی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ یہ لفظ کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ شاہ زروان جو ہے، شاہ زروان یہ جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے نیچے جو آپ کو یہ جو ملتے ہیں نا، جو ماربل لگے ہوئے ہیں دیواروں کی بنیادوں میں، جس پہ ہم لوگ ایسے ایسے گھسیٹ گھسیٹ کے خود کو لے کے جاتے ہیں اور حجر اسود تک پہنچتے ہیں، یہ جو بنیادیں ہیں خانہ کعبہ کی، یہ جو مربل سے بنے ہوئے ہیں خوبصورت سے سفید، یہ شاہ زروان کہلاتے ہیں۔ شاہ زروان بہت پیارا نام ہے، شاہ زروان۔ میرے بچے کا نام رکھنا تھا لیکن وہ نکلا نہیں قرآن اندازی میں۔ تو یہ تھا داوردان، یہ اس میں وبا آ گئی، مالدار تو شہر چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ گئے، غربا وہیں رہ گئے، رب کی شان کے بھاگنے والے بچے رہے اور نہ بھاگنے والے سب ہلاک ہو گئے۔ جب طاعون جاتا رہا اور وہ مالدار صحیح سلامت لوٹے
تو ان غربا نے کہا یہ لوگ بڑے عقل مند تھے یار، جنہوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچا لی، آئندہ ایسی مصیبت میں ہم بھی یہی کریں گے۔ اتفاقاً اگلے سال پھر طاعون آ گیا۔ اب سارے ہی شہر والے بھاگ کر کسی پہاڑی علاقے میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو بحکم الہی ایک فرشتے نے چیخ ماری کہ سب مر جاؤ، آنن فانن سب ہلاک ہو گئے۔ 8 دن تک ان کی لاشیں ویسے ہی پڑی رہی، یہاں تک کہ پھول پھٹ کر چوطرفہ سخت بدبو پھیل گئی۔ آس پاس کے لوگ پریشان ہو کر ادھر آئے اور چاہا کہ انہیں دفن کر دیں، مگر اتنی آدمیوں کا دفن ناممکن تھا، اسی لیے انہوں نے ان مردوں کے آس پاس اونچی دیواریں کھڑی کر دی تاکہ کوئی درندہ یہاں نہ پہنچے اور وہ بدبو سے محفوظ رہیں، یہاں تک کہ لاشیں بالکل سڑ گل گئیں، ان کی ہڈیاں بکھر گئیں۔ اتفاقاً حضرت حزقیل علیہ السلام ابن یوزی علیہ السلام گزرے، جنہیں ذوالکفل بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ 70 پیغمبروں کو ضامن بنا کر قتل سے بچایا تھا۔ 70 پیغمبروں کو ضامن بنا کر قتل سے بچایا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ 70 پیغمبروں کو ضامن بنا کر قتل سے بچایا تھا۔ اف، کتنے لوگوں کو شہید کیا، پیغمبروں کو شہید کر دیتے تھے یہ سارے لوگ، بنی اسرائیل والے۔ اس لیے آپ کا لقب تھا ذوالکفل، یعنی ضمانت والے۔ آپ حضرت موسیٰ کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کے خلیفہ یوشع ابن نون، ان کے خلیفہ تھے کالب ابن یوحنا، اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ان کی کنیت ابن عجوز ہے، بوڑھی کا بچہ، کیونکہ ان کی ماں نے انہیں بڑھاپے میں پایا تھا۔ غرض کہ یہ وہاں سے گزرے اور اتنی ہڈیوں کو پڑا ہوا دیکھ کر تعجب سے کھڑے ہو گئے، پھر عرض کیا مولا ان سب کو زندہ کر دے۔ وہی آئی کہ آپ انہیں پکاریے تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے پکارا کہ اے ہڈیوں، بحکم الہی جمع ہو جاؤ، قم باذن اللہ۔ وہ تمام جمع ہو گئی اور ہر جسم میں قرینے سے لگ گئی۔ پھر آواز دی کہ اے گلے ہوئے جسموں، بحکم پروردگار تم گوشت اور کھال پہن لو۔ آواز دیتے ہی ایسا ہو گیا۔ پھر آواز دی کہ اے مردو، میرے رب کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سارے یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ لوگ کئی سال زندہ رہے، مگر ان کے چہرے مردوں کیسے تھے۔ ان سے اولاد بھی پیدا ہوئی، اولاد میں کچھ خفیف سی بو بھی تھی، بدبو ان سے آتی تھی۔ اچھا، یہ تفسیر نعیمی والے فرماتے ہیں، میں آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھانا ہے اس میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ لگا، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حضور سید عالم نے بنور نبوت عالم کے سارے اگلے پچھلے واقعات ملاحظہ فرمائے ہیں، کیونکہ اتنے پرانے واقعے کو علم ترا استفہام انکاری سے بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا ہے۔ آپ نے یہ نہ دیکھا تھا کہ یعنی ضرور دیکھا تھا، جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ الہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رؤیت بمانہ نظر چشم ہے، ایسے ہی حضور نے آئندہ واقعات کی دیکھ کی خبر لی ہے۔ یہ جو اگلے ہونے والا ہے نا، اللہ، بہت عجیب بات ہے کہ اگلے جو واقعات ہونے والے ہیں قیامت کے اندر، جیسے ہونے والے ہیں واقعات، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ نے ایسے ہی بتایا کہ میں ایسے کھڑا ہوں گا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، جیسے رسول اللہ کو گزارا گیا ہو اس دور سے، باقاعدہ سے سارا دکھا دیا، جیسے یا کوئی ویڈیو دکھا دی گئی ہو کہ آپ ایسے سے ہیں، یا جیسے وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اصل میں بیک وقت 2-3 جگہوں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ آباد ہوتے ہیں، ہمارا ایک اور جگہ بھی ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا واقعات ہیں، ابھی پتہ نہیں، ہمیں اس چیزوں سے ہم نہیں نکلے، ابھی ہم سمجھے نہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ چیزیں بھی ہیں کہ ہم ٹائم کے پورے نا ٹائم اور سپیس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ٹائم اور سپیس کے اندر ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں یہاں پہ، زمان اور مکان۔ تو ہم لوگ جب اس سے نکلتے ہیں تو ہم کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہاں کے واقعات، اصول، مشرق مغرب، ٹائم کا گزرنا، یہ سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ ہم اس زمین پہ ہیں تو اس زمین کے واقعات ایسے ہی دکھائی دے رہے، ہو سکتا ہے ہم کچھ اور میں کہیں اور بھی چکر ہو ایسے۔ تو اس حوالے سے اس پہ تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ وقت آنے پر۔ لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ کو یہ وقت باقاعدہ سے دکھا دیا گیا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس کی بکثرت سے روایات ہیں اور ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے واقعات میں نے آپ کو سنائے بھی ہیں رسول اللہ کے آنے کے کیا کیا ہوگا، جیسے حج کے بارے میں ہے کہ حج
ایک عورت آئے گی اور بڑی جو ہے وہ عورت ہوگی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، بڑی ایزی ہو کے آیا کرے گی حج کرنے کے لیے، تو اس کو صرف اللہ کا ڈر ہوگا، یعنی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس کو۔ تو ایسے کب رسول اللہ کو باقاعدہ سے وہ ساری چیزیں، دجال کے بارے میں واقعات ہیں سارے، تو یہ جو پچھلے واقعات گزر چکے ہیں وہ بھی دکھا دیے گئے ہیں، اور آنے والے واقعات وہ بھی دکھا دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو فرمایا خرجوا من دیارہم سے اشارہ یہ ہے کہ ایک تو یہ طاعون کے زمانے میں گھر چھوڑ دینا منع ہے، خاص شہر میں بھی چھوڑ دیا جائے یا صرف محلہ تبدیل کر دیا جائے، کہ جب کہ وبا سے بھاگنا مقصود ہو، اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ میں وبا سے بھاگوں تو ہمیں شہر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ اصول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں میں آپ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث کو۔ دوسری چیز جو سمجھ آئی، وہ حضور کی نظر اس عالم میں رہ کر ہر چیز کو دیکھتی بھی تھی اور پہچانتی بھی تھی۔ ہماری آنکھیں بیک وقت بڑے مجمع کو دیکھ کر ہر ایک کو پہچان نہیں سکتی، ہماری ناک بہت سی خوشبوئیں صحیح محسوس نہیں کر سکتی، ہمارے کان بیک وقت بہت ساری آوازیں نہیں سن سکتے، مگر حضور کے حواس ان کمزوریوں سے محفوظ ہیں۔ حضور انور آج لاکھوں لوگوں کا، امتیوں کا سلام بیک وقت سن کر سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دیتے ہیں۔ اس رسول اللہ نے فرمایا ہے اپنی حدیث پاک میں کہ ما من احد یسلم علیہ حتی رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، کہ جب بھی میرا امتی مجھے سلام کرتا ہے تو میں، اللہ پاک نے مجھے روح میری لوٹا دی ہے، میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ ہم تو اسی پہ، اس لیے تو سلام کرتے ہیں، صبح و شام سلام کرتے ہیں، روزے پہ جا کر بھی اور اپنے علاقوں میں اپنے گھروں سے بھی سلام کرتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے سلام کا، رسول اللہ پاک کا حکم ہے وسلموا تسلیما، سلام پڑھا کرو، بہت سلام پڑھا کرو، تو سلام، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو قیامت میں بیک وقت ساری امتیوں میں سے اپنی امت کو پہچان بھی لیں گے، پھر ہر امتی کے ہر حال کو جانیں گے بھی صحیح، ورنہ شفاعت ناممکن ہو جائے گی۔ حضور نعمت الہیہ کے قاسم ہیں، یعنی تقسیم کرنے والے ہیں، اور قاسم ہر حصہ اور ہر حصے دار کو جانتا ہے، جیسے ڈیپو والا یا ڈاک تقسیم کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یعنی کہ میں تمہیں اس کی خبر بتاؤں گا جو تم کھاتے ہو، اور جو کچھ بھی تم لوگ ذخیرہ کرتے ہو گھروں میں، جو گھروں میں کھاتے ہو، میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا کھاتے ہو گھروں میں، اور تم لوگ کیا جمع کرتے ہو گھروں میں وہ بھی بتا سکتا ہوں آپ کو، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ہر دانہ اور اس کے کھانے والے سے خبردار ہوتے ہیں جو پیغمبر ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس سے ہمیں سمجھ آیا ہے کہ انبیاء کرام کی بارگاہ الہی میں وہ عزت ہے کہ اگر وہ کسی بات پر بطریقہ ناز ضد کر جائیں اور قسم کھا لیں تو رب تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ارض و معروض پر ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تیسرا فائدہ اس آیت سے ہمیں پتہ لگا، اللہ والوں کی پھونک یا آواز وہ سور اسرافیل کا اثر رکھتی ہے۔ حضرت حزقیل کی پکار سے نفخ سور کی طرح اتنی بڑی جماعت زندہ ہو گئی ان کے پکارنے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں یہ اثر تھا کہ وہ مٹی سے وہ بناتے پرندہ، اس میں پھونکتے تو وہ اڑنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ قرآن مجید میں آیا، اللہ پاک نے 2 دفعہ ذکر کیا اس کا۔ جیسے عالم اس اجسام میں بعض چیزیں رب تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں، رب نے ان میں تاثیریں رکھی ہیں، جیسے سانپ، زہر وغیرہ صفت محیت کے مظہر ہیں، اور دعائیں، جڑی بوٹیاں رب تعالیٰ کی شافی الامراض کی مظہر ہیں۔ ایسے ہی عالم ارواح میں حضرات اولیاء رب کی صفات کے مظہر ہیں، اور جیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سانپ یا زہر مارتا ہے، بنفشاں نزلے کو شفا دیتا ہے، ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ حضور رب کی رحمتیں دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ پتہ لگا کہ کوئی بھی تدبیر سے تقدیر نہیں بدل سکتا اور نہ آنے والی موت کو ٹال سکتا ہے، لہٰذا اے مسلمانوں جہاد نہ چھوڑو، جب اپنے وقت پر موت ہی آئے گی تو بہتر ہے کہ راہ مولا میں اپنی جان دے دے بندہ۔ پانچویں بات جو ہمیں سمجھ آئی وہ ہے طاعون سے بھاگنا۔ دیکھو، طاعون سے بھاگنا منع ہے، یہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے، عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ سارے وبائی بیماریوں کا یہی حکم ہے، جہاں وبا پھیلی ہو وہاں نہ جایا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یعنی جہاں بھی بیماری ہو، جس گھر میں، یہ فوراً پہنچ جائیں گے۔ یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں ہمارے، کوئی بیمار ہو گیا کہیں گے یار بیمار کا پوچھنا لازم ہے، یار یار صبر کرو، بیماری ہے وہاں پہ، وبا ہے، نہیں 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 میں نے تو کہ پوچھنا ہے، اسی دن چلے جائیں گے وہاں سے ڈینگی کرا کے آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد گھر آ کے سب گھر والوں کو بیمار کر دیں گے۔ کیا لوگ ہیں پتہ نہیں۔
اپنے بوڑھوں کا خیال نہیں، اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے۔ اچھا آگے میں بتاتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اور بھی، اور جہاں تم ہو اور وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ تعاون کے پورے مسائل ہم نے پارہ الف لام میم میں رجزم من السماء اس میں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ضد کو پوری فرماتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے اس آیت میں۔ ان کی ضد پر اپنے قانون بدل دیتا ہے۔ دیکھو قانون یہ ہے کہ مردہ قیامت سے پہلے زندہ نہ ہو، مگر اللہ والوں کی دعا سے پہلے ہی زندہ ہو گیا، پھر زندہ رہے اس کے بعد بھی۔ رب تعالیٰ فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اللہ اکبر، یہ قانون ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو ہم تباہ کر دیں وہ دوبارہ نہیں لوٹتے، دوبارہ زندہ نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ اپنے قانون کو بدل دیا اپنے 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 خاص بندوں کے لیے۔ یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ بس ان کی شان ہے، محبوبانہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر تھی، کم تھی، تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر جو ہے وہ ان کو دے دی۔ یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، روح البیان میں ہوگا، لازم بات ہے، انہوں نے یہاں سے لی۔ اگرچہ تمام کام رب ہی کرتا ہے، حکم اور ارادہ سے ہوتے ہیں، مگر بہت دفعہ مقبول بندوں کے دم اور آواز وغیرہ کو ان کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا دھون شفا بنایا گیا، قرآن مجید میں ہے۔ حضرت مریم کے ہاتھ لگنے سے خشک کھجور کو سبز اور بار آور کرا دیا گیا، باردار کرا دیا گیا، اور اس کے پھل سے ولادت کو آسانی ملی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ خشک تنا تھا، اس کو حضرت مریم نے جو ہے اس کو ذرا تو جو جوڑا ہے تو وہ وہاں سے کھجوریں، تازہ کھجوریں ان پہ گری ہیں۔ تو نیک لوگ، اب مریم جو ہے یہ ولیہ ہے، پیغمبر نہیں ہے، صرف پیغمبروں کے لیے معجزات نہیں ہیں، بلکہ ولیوں کے لیے کرامات بھی ہوتی ہیں، اور یہ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے بیماری ہوں تو آپ ضرور دم کروایا کریں، کسی نیک بندے سے ضرور دم کروا دیا کریں، دم میں اثر رکھا ہے۔ اب آخری بات جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں ان 10-12 منٹ میں، وہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے والا ہے۔ میں آپ کو یہ مثال بھی سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو ذرا واقعہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔ وقت سے پہلے موت آنے اور تیسری موت کے اشکال کا جواب، یہاں تھوڑے سے علمی مسئلہ ہے، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے حل کیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں ایک پرابلم آ رہی ہے کہ ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹیں گے، نہ آگے بڑھیں گے۔ پھر تعاون سے بھاگنے والے ان لوگوں کو وقت سے پہلے موت کیسے آ گئی؟ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ موت وہ نہیں تھی جو طبعی حیات مکمل ہونے کے بعد انسان پر آتی ہے، وہ موت اپنا وقت پورا ہونے کے بعد ان پر طاری ہوئی۔ یہ موت تعاون سے بھاگنے کی سزا کے طور پر تھی، اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت حزقیل کی وجاہت کو ظاہر فرمایا کہ ان کی دعا سے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح یہ اشکال ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن کفار یہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ کیا۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہیں، ایک موت نطفے کی صورت میں اور اس کے بعد ولادت کی صورت میں زندگی مل جاتی ہے، دوسری موت طبی حیات پورا ہونے کے بعد ہے، زندگی مکمل ہونے کے بعد، اور دوسری حیات قیامت کے دن جب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے 3 موتیں اور 3 حیات کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے نارملی، عادتاً، معمول کے مطابق 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہیں، اور یہ ان پر جو تیسری موت اور تیسری حیات آئی تھی وہ خلاف عادت آئی تھی، اور یہ معجزہ تھا، پیغمبر کا اور اللہ کی قدرت تھی، یہ خاص طور پہ ان کے ساتھ کیا گیا، یعنی یہ ان کے لیے خاص تھا یہ واقعہ، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا کہ یہ خاص واقعہ تھا، خاص طور پہ ہر چیز ہو سکتی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس کے بارے میں بڑے تفصیل سے ہمیں بتایا ہے، ہر صدی میں یہ بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہی ہیں، ٹھیک ہے، ہر صدی میں آتی ہیں، یہ یہاں زمین کی یہ چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ اچھا اس میں کیا ہوا، ایک دفعہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کی طرف انہوں نے جہاد کے لیے نکل پڑے تھے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ وہ جب وہاں پہنچے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو لیڈ کر رہے تھے، بہت عظیم صحابی ہیں، جرنیل ہیں، اور وہ وہاں پہ ان کی قیادت کر رہے تھے۔ جب وہ ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ بیماری آ گئی، امواس،
उन पे एक बीमारी आ गई। जब उन पे वबा आई तो उन्होंने, मैं ज़रा वो वाक़या अगर तफसील से है तो मैं, कहाँ चला गया ये वाक़या नहीं है। तो उनका जो जब वो जब वबा आई और उसमें से सैकड़ों सहाबा कराम शहीद हुए उस वबा से, ताउन से। तो हज़रत उमर फारूक को जब पता लगा तो आपने उनको, पहले आप उनके उनके उनको मिलने आ रहे थे। तो जब वहां पे वो पहुंचे, अपने बॉर्डर पे पहुंचे, उनको पता लगा कि वो तो वहां पे वबा आई थी और बहुत सारे सहाबा कराम जो है शहीद हो गए। तो आप वापस मदीने वापस लौट आए। इसको हम भागना नहीं कहेंगे, ये भागना नहीं है। रसूलुल्लाह ने मना फरमाया ना। अच्छा, अब रसूलुल्लाह ने जो मना फरमाया है, हजरत उमर फारूक ने क्या किया, खत लिखा अबू उबैदा बिन जर्राह को, और उनसे कहा कि आप जो हैं अपने उस इलाके को छोड़ दें और पहाड़ की चोटी पे चले जाएं, ताकि आपकी हवा बदल जाए। सारा लश्कर जो हो सबको साथ ले जाओ ऊपर, और वहां पर हवा लगेगी तो ये सारे लोग जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे और कोई बीमार नहीं होगा। ऊपर चढ़ जाएं। उन्होंने जवाब में लिखा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जब किसी पर वबा आए तो वहां से ना जाए, और जहां पर हो वहां दाखिल ना हो। दो चीजें बता दी हैं। अब क्या करें मैं, तो हम तो नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे। अल्लाह अकबर। तो क्या, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, वो वाकया बड़ा जबरदस्त है। हाँ, हजरत, अच्छा ठीक है। अल्लाह के गजब से सुताउन से घबरा कर शहर नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें तकदीर पर ईमान रखने के अलावा यह हिकमत है कि ताउन ज़दा इलाके के लोग जब दूसरे इलाके में जाएंगे तो ताउन के जरासीम अपने साथ ले जाएंगे। रसूलुल्लाह ने कैसे समझाया उनको कि नहीं जाना, तुमने निकलना नहीं वहां से, और दाखिल भी नहीं होना। ये जरासीम होते हैं, और दूसरे इलाकों में भी ताउन फैल जाएगा, तो इसलिए दूसरे बीमारी वाले इलाके में ना जाया करो और वहां से निकला भी ना करो। ताउन ज़दा इलाके में जाना भी नहीं चाहिए। शाम के इलाके अमवास में ताउन फैला हुआ था, हजरत उमर वहां नहीं गए। और पता है क्या फरमाया, जब लोगों ने कहा ना कि ये तकदीर में जो लिखा होगा, तकदीर में जो लिखा होगा, तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। ये जुमला उन्होंने फरमाया, हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ ही तो जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, अल्लाह की तरफ ही जा रहे हैं। हजरत उसामा बिन जैद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी इलाके में ताउन के मुतल्लिक सुनो तो वहां मत जाया करो। देखो, इलाका हो या घर हो, जिस घर में अगर बीमारी हो ना, आपको पता लगे कि भाई इसमें घर में कोई बीमारी आई है और सब घर वालों को बीमार कर रही है और जरासीम वो फैल रहे हैं, तो आप ना जाओ खुदा के लिए। आपको समझ आ गई, मैंने एक दफा कह दी और आपको समझ आ गई, मुमकिन नहीं है। और लोगों को समझ नहीं आती इस बात की, हम चीख चीख के जो है ना लोगों को मैं कहता रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं समझ नहीं आती। तो मैं फिर सोचता हूँ यार शायद हम ही गलत हैं। लेकिन खुदा के लिए रहम करो अपने ऊपर कि किसी ऐसे इलाका लिखा हुआ है ना, ये हदीस शरीफ सही बुखारी की हदीस है। आप लोगों ने याद रखना है कि किसी ऐसे घर में भी दाखिल नहीं होना पूछने के लिए, अजीब तीमारदारी के लिए जा रहा हूँ। बस फोन पे पूछ लो ना, फोन पे बात कर लो, बस ठीक है, बस गुजारा करो। और नहीं जाएंगे उससे चिमटे रहेंगे उससे, उसकी उसको उसकी, पता नहीं क्या लोग हैं हमारे औरतें खासकर ऐसी इस मुसीबत में है। अच्छा जी, जब कि तुम किसी इलाके में ताउन के मुतल्लिक सुनो तो वहां मत दाखिल हो, और अगर तुम किसी इलाके में हो और वहां ताउन फैल जाए तो वहां से ना निकलो। ये इस पे तकदीर पर ईमान रखना जरूरी है, और मौत से नहीं भागना चाहिए। हम इसके तहत हम सूरह बकरा के 59 नंबर आयत में बयान कर चुके हैं, वहां पर ये बात हो रही है। बस ये आखिरी बात थी। ये जो दूसरी आयत हमने पढ़ी ना, छोटी सी आयत हमने पढ़ी, इसके बाद भी कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह के राह में जिहाद करो, लड़ो। तो उस हवाले से भी यही बताया गया है कि देखो, इस आयत में इससे पहली आयत में ताउन से भागने वालों का जो किस्सा बयान किया गया, वो मुसलमानों को जिहाद पर उबारने के लिए था, क्योंकि मौत से किसी को मफर नहीं। तो कोई क्यों ना मौत को शहादत की सूरत में गले लगाया जाए। फिर फरमाया था इन लोगों के वाक़े में गौर व फिक्र करो, और अब फरमाया है अल्लाह की राह में जिहाद करो। इस सूरत में दीन इस्लाम के बुनियादी अहकाम बयान किए गए हैं, और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हज और जिहाद का बार बार अजीब व गरीब पैरायों में जिक्र किया गया है। और इसमें यह तनबीह की गई है कि मुसलमानों को माशरती मसरूफियात और कारोबार हयात में मशगूलियत की वजह से जिहाद से गाफिल नहीं होना चाहिए, कतअन नहीं होना चाहिए। तो ये वाक़या था जी, जो आपकी समाअत हो के हमने अर्ज कर दिया है, गोशगुजार कर दिया आपको।
بڑی تفصیل سے واقعہ ہے ہمیں تعاون کے حوالے سے، اور انشاءاللہ بتاؤں گا، پھر میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ میں ہم پہلے ہم نے اس کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ پھر بتاؤں گا میں آپ کو کہ بیماریوں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا، اور جو متعدی بیماریاں ہیں اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور ہمیں توکل کو کہاں رکھنا ہے اس میں، اور تقدیر کو ہم نے کہاں رکھنا ہے اس حوالے سے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کل ویسے بھی ہماری جو ہے وہ بیماریاں عام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تھوڑے سے احتیاط کریں، ڈاکٹرز کی مانیں اور علماء کرام کی مانیں، اس حوالے سے اپنی ذہن سے نہ سوچیں، ضرور ان کی بات سنیں اور احتیاط ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی کیا ہے، وہ بھی سنت ہے، اور آپ نے پرہیز بھی کیا ہے، لوگوں کو منع بھی کیا بعض چیزوں میں کہ یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، پرہیز بھی کروایا آپ نے صحابہ کرام سے، تو اس لیے دونوں سنتوں کا دھیان رکھا کریں ہمیشہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جائیں، تو پرہیز ضرور کریں، پرہیز ضرور کریں، پرہیز کے بغیر علاج جو ہے وہ آپ کا ادھورا ہے، ایک طرف علاج کر رہے ہیں دوسری طرف پرہیز ہی نہیں کر رہے، تو وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہوں کا بھی ہے کہ گناہ کے ساتھ توبہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، توبہ گناہ، توبہ توبہ اور گناہ، ایسے ہی اختلاط رہتا ہے دونوں چیزوں کا، تو ہم توبہ کے ساتھ پرہیز کریں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بہت شکریہ احباب، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو ضرور کیجیے۔ یا اللہ، چلیں جی، بہت شکریہ احباب آپ کا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل درس حدیث میں، کل 9 بجے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمارا یہاں مل بیٹھنا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، دین اسلام کے تعلیمات کے لیے، یہاں مل بیٹھنا اللہ کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے پہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔